बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल हमने आयत नंबर 79 तक यानी 79 तक तिलावत भी की थी, तर्जुमा भी किया था। लेकिन हमारी तफसीर आयत नंबर 75 तक हो गई थी। आयत नंबर 76, 77, 78 और 79 इसकी तफसीर रह गई थी। पहले इन आयात की तफसीर बयान करेंगे आपके सामने और फिर उसके बाद आगे तिलावत करके इंशाअल्लाह तर्जुमा और तफसीर शुरू करेंगे। ठीक है। तो कल हमने पढ़ा कि पानी पीने का प्याला बिन्यामीन के सामान में रख दिया गया और फिर ऐलान करने वाले ने ऐलान किया कि काफिले वालों, तुम चोर हो। यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने अपनी सफाई पेश करते हुए कहा कि हम न तो ज़मीन में फसाद बर्पा करने के लिए आए हैं और न हम चोर हैं। तो फिर बादशाह के बंदों ने कहा कि अगर चोरी साबित हो जाए तो चोर की सज़ा क्या होगी। तो भाइयों ने कहा कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की शरीयत के मुताबिक चोर को 1 साल तक मसरूक़ा माल के मालिक की ग़ुलामी करना पड़ती है। तो आज के सबक में भाइयों के सामान की तलाशी और प्याला बरामद होने का जिक्र किया जाएगा। तर्जुमा हमने पढ़ लिया था, तफसीर रह गई थी। फबदअ बिअवइयतिहिम क़ब्ल विआइ अख़ीहि। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने सब भाइयों की सामान की तलाशी शुरू की अपने भाई के सामान से पहले। विआ का माना ज़र्फ़ या बर्तन होता है, लेकिन इसका इतलाक़ जो है यानी इसको इस्तेमाल किया जाता है हर उस बोरी, थोड़े या थैले वगैरह के लिए जिसमें कोई चीज़ रख के उसे बंद कर दिया जाए। इससे मुराद वो बोरियां हैं जिनमें गला बंद करके यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों को दिया गया। अब गुमशुदा प्याले को तलाश करने के लिए गले की बोरियां खोल कर तलाश की गई और यूसुफ ने बिन यामीन के अलावा बाकी भाइयों की तलाशी पहले शुरू की। जब उन सब के सामान की तलाशी ले जा चुकी और गुमा हुआ पैमाना बरामद ना हुआ तो आखिर में बिन यामीन के सामान को खोला गया। सुम्मा इस्तखरजहा मिन विआइ अख़ीह। फिर उस पैमाने को निकाल लिया अपने भाई के बोरी से। जब गुमशुदा माल बरामद हुआ तो यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई मजबूर हो गए। इससे पहले वो खुद चोर की सज़ा भी बता चुके थे, अब बिन यामीन चोर भी साबित हो चुका था। तो इस मौके पे भाइयों का फौरी रद्द अमल ये था, क़ालू इन यसरिक़ फ़क़द सरक़ अख़ुन लहू मिन क़ब्ल। कि अगर बिन यामीन ने चोरी की है तो इससे पहले इसका भाई यूसुफ भी चोरी का इर्तिकाब कर चुका है। असल में बड़े भाई का सारा बोझ छोटे भाइयों पर डाल के खुद को बरी और जिम्मा करार देना चाहते थे, लेकिन वो ये बात भूल गए। इससे पहले वमा कुन्ना सारिकीन कह के सबकी बरात कर चुके थे, लेकिन अब ना सिर्फ बिन्यामीन की चोरी की तस्दीक की बल्कि उसके बेगुनाह भाई यूसुफ अलैहिस्सलाम पे चोरी का मजीद इल्ज़ाम भी लगा दिया। तो भाइयों ने यूसुफ अलैहिस्सलाम पे चोरी का इल्ज़ाम लगाया। इसके मुतालिक मुफस्सिरीन मुख्तलिफ रिवायात बयान करते हैं। पहली राय ये है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम चोरी के किसी मामले में कभी मुलविस ना हुए और भाइयों की इल्ज़ाम तराशी सिर्फ अपने आप को पाक करार देने का एक ज़रिया था। अलबत्ता दूसरी राय यह है कि बचपन में यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ भी इस किस्म का वाक़या पेश आया था जिस तरह का वाक़या बिन्यामीन के साथ मिस्र में पेश आया। इसकी बिना पे उस पर चोरी का इल्ज़ाम लगाया गया। अपनी वालदा की वफ़ात के बाद यूसुफ अलैहिस्सलाम अपनी फूफी की कफ़ालत में चले गए
اس دوران میں بھی پھوپھی آپ سے بہت مانوس ہو گئی، اور پھر جب کچھ عرصہ بعد باپ یوسف علیہ السلام کو واپس بلانا چاہا تو پھوپھی کی محبت آڑے آئی، وہ آپ کو جدا نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن یعقوب علیہ السلام اس پہ مصر تھے۔ اس پہ پھوپھی نے یہ تدبیر بنائی کہ اپنے ایک ٹبکہ یوسف علیہ السلام کی کمر سے باندھ دیا، اور پھر خود ہی پڑکے کی گمشدگی کا اعلان کر کے ادھر ادھر تلاش شروع کر دی، اور بالآخر اسے یوسف علیہ السلام کی کمر سے برآمد کر لیا۔ تو اس وقت کے قانون کے مطابق چوری کرنے والے کو چوری کیے ہوئے مال کے مالک کے پاس 1 سال تک رہ کے خدمت کرنا ہوتی تھی، تو اس بہانے سے پھوپھی نے یوسف علیہ السلام کو اپنے پاس روک لیا۔ یہ تھا وہ سریقہ جس کا انکشاف یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے مصر میں جا کے کیا۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام نے بنیامین کو اپنے پاس روکے رکھنے کی جو تدبیر اختیار کی تھی، بنیامین کو اس سے قبل از وقت آگاہ کر دیا تھا، اور بنیامین نے اس تدبیر سے اتفاق کا اظہار کیا۔ اسی طرح یوسف علیہ السلام کی پھوپھی نے آپ کے ساتھ جو کارروائی کی تھی وہ بھی آپ کی رضامندی سے کی تھی۔ تو ان دونوں واقعات کو ظاہراً تو چوری پہ محمول کیا جا سکتا ہے اور ان پر قانون بھی جاری ہو سکتا ہے، لیکن حقیقت میں دونوں واقعات چوری کے ارتکاب کے نہ تھے، اور نہ دونوں پہ چوری کی سزا عائد ہوتی تھی۔ یہاں پر غلامی کا مسئلہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ دونوں واقعات میں یوسف علیہ السلام کی پھوپھی نے یوسف علیہ السلام اور خود یوسف علیہ السلام نے بنیامین کو غلام بنایا، حالانکہ انفرادی طور پہ کسی آزاد کو غلام بنانا قطعی حرام اور گناہ کبیرہ ہے۔ قدیم زمانے میں جنگی قیدیوں کو لونڈی اور غلام بنایا جاتا تھا، اور اس بات کا فیصلہ بھی حکومت وقت کرتی تھی کہ کسی فرد واحد کو ایسا کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ لیکن ان دونوں بھائیوں کو غلام کیسے بنا لیا گیا؟ تو اس ضمن میں بھی مفسرین فرماتے ہیں کہ دونوں واقعات میں نہ تو چوری کا ارتکاب ہوا اور نہ ہی کسی کو غلام بنایا گیا، بلکہ یہ تو محبت کی وجہ سے اپنے پاس روک لینے کے بہانے تھے۔ بہرحال یوسف علیہ السلام نے کبھی چوری نہ کی تھی، اور آپ کے بھائیوں کا الزام صرف اپنی پاک دامنی کی تائید میں تھا۔ فَأَسَرَّ رہا یوسف فی نفسہ، کہ جب بھائیوں نے چوری کا الزام یوسف علیہ السلام پر عائد کر دیا تو یوسف علیہ السلام نے اس بات کو اپنے دل میں چھپائے رکھا، وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ، اور اسے اپنے بھائیوں پہ ظاہر نہ کیا کہ اس الزام کی اصل حقیقت کیا ہے، بلکہ صرف اتنا کہا انتم شر مکانہ، کہ تم بہت برے درجے پہ ہو، کہ بے گناہوں کو چور بتلا رہے ہو اور خود اپنے کرتوتوں پہ پردہ ڈال رہے ہو۔ یوسف علیہ السلام کے بچپن میں ایک تو پٹکے والا واقعہ پیش آیا جس کا ذکر پہلے ہو چکا ہے، اور بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ آپ پر الزام ایک مرغی کی وجہ سے آیا تھا جو آپ نے گھر سے اجازت لیے بغیر کسی محتاج کو دے دی تھی۔ بہرحال پٹکے کا مسئلہ تھا یا مرغی کا، اس پر تھوڑے بہت مال کی چوری کا ہی الزام تھا، اور ادھر بنیامین کے خلاف بھی پیالے کی گمشدگی کا معاملہ تھا، اور اس کا تعلق بھی مال ہی سے تھا۔ اس کے برخلاف یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا حال یہ تھا کہ انہوں نے جیتے جاگتے ایک آزاد انسان کو چند روپوں کے عوض فروخت کر دیا، وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ۔ کیا معمولی سے مال میں تصرف کر لینا زیادہ جرم ہے، یا باپ کے محبوب ایک آزاد شخص کو معمولی قیمت پہ فروخت کر دینا زیادہ قبیح ہے؟ تم تو چوروں سے بھی زیادہ بڑے مجرم ہو جو ایک عظیم باپ کی اذیت کا باعث بنی۔ اور یوسف علیہ السلام نے مزید فرمایا واللہ اعلم بما تصفون، کہ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو کچھ تم بیان کر رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو کچھ تم بیان کر رہے ہو، یعنی اللہ تعالیٰ تمہاری جھوٹ اور سچ ہر چیز سے واقف ہے۔ ادھر جب بنیامین کے سامان سے
شاہی پیمانہ برآمد ہوا، آپ کو روک لینے کا انتظام ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کذالک کدنا لیوسف، اسی طریقے سے ہم نے یوسف علیہ السلام کے لیے تدبیر کی۔ اللہ تعالیٰ نے اس تدبیر کو اپنی طرف منسوب کیا ہے کہ ہم نے آپ کے ذہن میں یہ بات ڈالی، اس طریقے سے تم اپنے بھائی کو اپنے پاس روک سکتے ہو، اس طریقے سے تم اپنے بھائی کو اپنے پاس روک سکتے ہو، کیونکہ صورتحال یہ تھی وَمَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ الْمَلِكِ، بادشاہ مصر کے قانون کے مطابق یوسف علیہ السلام اپنے بھائی کو نہیں روک سکتے تھے، کیونکہ مصری قانون کے مطابق چور کو کوڑے لگائے جا سکتے تھے یا جرمانے کی سزا دی جا سکتی، اسے روکا نہیں جا سکتا تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ بندوبست کر دیا کہ خود یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کنعانی قانون کے مطابق سال بھر تک روک لینے کی سزا کا ذکر کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے تدبیر کی، اور پھر یہ ہے کہ تدبیر مطلقاً بھی ہوتی ہے اور تدبیر برائی کے لیے بھی ہوتی ہے۔ قید کا معنی تدبیر بھی ہے اور مکر بھی ہے، جیسے سورہ طارق میں فرمایا انہم یکیدون کیدا واکید کیدا، وہ بھی تدبیر کرتے ہیں اور میں بھی تدبیر کرتا ہوں۔ تو فرمایا بنیامین کو ملکی قانون کے مطابق روکا نہیں جا سکتا تھا، الا ان یشاء اللہ، مگر یہ کہ اللہ چاہے۔ جب اللہ کی مشیت ہوئی تو اس نے اس تدبیر کے ذریعے بنیامین کو روک لینے کا بندوبست کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نرفع درجات من نشاء، ہم بلند کرتے ہیں درجات جس کے چاہتے ہیں۔ وفوق كل ذی علم علیم، اور ہر اہل علم کے اوپر ایک دوسرا عالم ہوتا ہے۔ وفوق كل ذی علم علیم، اور ہر عالم کے اوپر ایک دوسرا عالم ہوتا ہے۔ اور تمام علم والوں کے اوپر عالم کل ہے جو واحد ذات خداوندی ہے۔ سارے مخلوق کا علم محدود ہے، جبکہ عالم کل کا علم لامحدود ہے۔ کمال حاصل کرنے کا ذریعہ علم ہے، اسی کے ذریعے انسان اللہ تعالیٰ تک رسائی حاصل کرتا ہے۔ پوری انسانیت علم ہی کی روشنی میں ترقی کرتی ہے، اور حقیقی علم وہ ہے جو وحی الہی کے ذریعے حاصل ہوتا ہے۔ علم کی اصل تین چیزیں ہیں: آیات محکمہ یعنی قرآن مجید، سنت قائمہ، اور فریضہ عادلہ۔ آیات محکمہ سے مراد قرآن مجید، سنت قائمہ سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، اور فریضہ عادلہ وہ قضاء یا فیصلہ جس کے ذریعے متنازعہ امور کو نمٹایا جاتا ہے۔ یہ تین علوم اصلی ہے، باقی تمام علوم چاہے وہ کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتے ہو زائد ہے اور دوسرے درجے میں آتے ہیں۔ مخلوق میں سے کسی کا علم ذاتی نہیں بلکہ اس کے پاس عارضی ہے۔ ذاتی علم صرف ذات خداوندی کا ہے، جس کے تقاضے وہ ہر چیز کو جانتا ہے اس کے تقاضے سے۔ یوسف علیہ السلام نے جو تدبیر اختیار کی وہ حصول مقصد کے لیے ایک حیلہ تھا۔ شریعت نے بعض حیلوں کو جائز قرار دیا ہے اور بعض کو ناجائز اور حرام۔ آپ کے سامنے ابراہیم علیہ السلام کی حیلہ سازی کا ذکر کیا تھا، اور یوسف علیہ السلام کا حیلہ بھی ایسا ہی تھا، اسے توریہ یا تعریض بھی کہتے ہیں۔ تو جو حیلہ صریح جھوٹ یا حرام کام سے بچنے کے لیے اختیار کیا جائے وہ جائز ہے۔ قرآن مجید میں موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسی قسم کا حیلہ حضرت ایوب علیہ السلام کو بھی سکھایا تھا۔ آپ اپنی بیوی سے کسی وجہ سے ناراض ہو کے قسم اٹھا بیٹھے تھے،
کہ اسے 100 کوڑے ماروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ پہ وحی نازل فرمائی کہ یہ عورت تو بے قصور ہے، اس کی غلطی اتنی سنگین نہیں ہے کہ اسے 100 کوڑے مارے جائیں۔ ادھر ایوب علیہ السلام نے قسم بھی اٹھا رکھی تھی، اگر وہ پوری نہ کرتے تو گنہگار ہوتے۔ تو ایوب علیہ السلام کو حانث ہونے سے بچانے کے لیے خود اللہ تعالیٰ نے یہ تدبیر بتلائی، وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِبْ بِهِ وَلَا تَحْنَثْ، کہ 100 تنکوں کا ایک گٹھا لیں اور بیوی کو ایک ہی مرتبہ میں ماریں، اس سے کوڑوں کی قسم پوری ہو جائے گی اور آپ حانث بھی نہیں ہوں گے، یعنی آپ کی قسم نہیں ٹوٹے گی۔ مطلب یہ ایک حیلہ تھا جس کے ذریعے ایک بے گناہ کو سزا سے بچانا مطلوب تھا۔ اس قسم کا حیلہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ بتایا۔ آپ نے ایک عامل کو کھجوریں لانے کے لیے خیبر بھیجا، جب وہ واپس آیا تو اس نے اعلیٰ درجے کی کھجوریں آپ کی خدمت میں پیش کی۔ آپ نے پوچھا کیا خیبر میں ساری کھجوریں ایسی ہی ہوتی ہے؟ تو شخص نے جواب دیا ایسا تو نہیں ہے، بلکہ وہاں ادنا قسم کی کھجوریں بھی ہوتی ہے، لیکن ہم یہ کرتے ہیں کہ ادنا قسم کی 2 یا 3 صاع کھجوروں کے بدلے اعلیٰ قسم کی 1 صاع حاصل کرتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بڑی افسوس کی بات ہے، ذالک عین الربا، یہ تو عین سود ہے، کیونکہ کسی ایک جنس کا تبادلہ اسی جنس کے ساتھ برابری کی بنیاد پہ ہی ہو سکتا ہے، البتہ اگر اجناس مختلف ہو اس میں کمی بیشی جائز ہے۔ مثلا گندم کے عوض جو لیا جائے یا باجرہ لیا جائے یا کھجور کے عوض کشمش کم و بیش وزن سے لے سکتی ہیں، لیکن ایک ہی طرح کی چیزیں جو ہے ہم جنس چیزیں ایسی کمی بیشی کے ساتھ بیچنا جائز نہیں ہے۔ ایسی اشیاء کے تبادلے کی نسبت 1 اور 4 بھی ہو سکتی ہے، لیکن جو کام تم نے کیا یہ جائز نہیں ہے۔ وہ شخص پریشان ہو گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حرام سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ بیع الجمع بالدراہم، کہ تمام کھجوروں کو درہم اور دینار کے بدلے میں بیچ دو، اور پھر اس پونجی کے ساتھ اعلیٰ قسم کی کھجوریں خرید لو۔ اگر نقد رقم میسر نہ ہو تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک جنس کے بدلے دوسری جنس حسب منشا بھاؤ سے خرید لو اور پھر اس جنس سے اپنی مطلوبہ قسم کی چیز لے لو۔ یہ بھی درست ہے، گویا کہ آپ نے حرام سے بچنے کا ایک حیلہ بتا دیا۔ البتہ حرام اور ناجائز حیلہ وہ ہے جو کسی فرض یا واجب کو ساقط کرنے کے لیے اختیار کیا جائے۔ مثلا خاوند پہ کسی مال کی زکوٰۃ قریب الادا ہے، یعنی کچھ عرصہ بعد اس مال پہ سال پورا ہو کے زکوٰۃ واجب الادا ہو جائے گی، تو فرض کی اس ادائیگی سے بچنے کے لیے خاوند وہ مال اپنی بیوی کو گفٹ کر دیتا ہے، اور پھر بیوی وہ مال سال کا اکثر حصہ اپنے پاس رکھ کے پھر وہ اپنے خاوند کو گفٹ کر دیتی ہے۔ اس طرح اس مال پہ نہ کسی کے پاس سال پورا ہوتا ہے اور نہ وہ زکوٰۃ ادا کرتا ہے، تو ایسا حیلہ قطعی حرام ہوگا۔ بعض لوگ ایسا کرتے ہیں کہ ان کے پاس رقم موجود ہے جس پر سال پورا ہونے والا ہے، تو وہ سال پورا ہونے سے پہلے اس رقم سے کوئی ایسی چیز خرید لیتے ہیں جس سے زکوٰۃ سے بچ جائیں، حالانکہ انہیں اتنی جلدی وہ چیز خریدنے کی ضرورت ہی نہ تھی۔ یہ بھی غلط ہے۔ تو بہرحال حیلہ وہ جائز ہے جو گناہ سے بچنے کے لیے اختیار کیا جائے، جیسے ابراہیم علیہ السلام، یوسف علیہ السلام اور ایوب علیہ السلام کے حیلوں کا ذکر ہو چکا ہے، اور جس حیلے سے فرض یا واجب کو ساقط کرنا مقصود ہو وہ حرام ہے۔ مفسرین بیان فرماتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کے بھائی بڑے جوان اور طاقتور تھے۔ جب یوسف علیہ السلام نے بنیامین کو روک لینے پہ اصرار کیا تو بھائیوں نے بڑا جوش و خروش دکھایا اور بنیامین کو زبردستی چھڑانے کی دھمکی بھی دی۔ اس پر یوسف علیہ السلام نے ایک بڑے طاقتور بھائی کو
ایک ہی ٹھوکر سے گرایا اور ان کو پتہ چل گیا کہ یہاں پر ان کی طاقت بھی کام نہیں آ سکتی۔ جب اس طرف سے ناکام ہو گئے تو عاجزی پہ اتر آئے، یوسف علیہ السلام کی منت سماجت کی۔ قالوا یا ایھا العزیز، کہنے لگے اے عزیز۔ بھائیوں کا یہ خطاب عہدے کے اعتبار سے تھا، کیونکہ جس عزیز مصر کے گھر میں پرورش پائی تھی، اس کی وفات کے بعد یوسف علیہ السلام اسی عہدے پہ متمکن تھے۔ البتہ بادشاہ مصر نے آپ کو عزیز سے کہیں زیادہ اختیارات دے کے خود مختار بنا دیا تھا۔ تو بھائیوں نے آپ کو عزیز کے خطاب سے ہی خطاب کیا، کہنے لگے اے عزیز، ان لہو ابن شیخا کبیرا، کہ بنیامین کا باپ جو ہے بہت بوڑھا آدمی ہے خدا کے لیے۔ فخذ احدنا مکانہ، ہم میں سے کسی کو اس کی جگہ روک لو اور اسے چھوڑ دو، ورنہ باپ کو بڑی پریشانی ہوگی۔ اِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ، ہم آپ کو نیکی والے دیکھ رہے ہیں۔ آپ نے پہلے ہی ہم پہ بڑے احسان کیے ہیں، ہماری مہمان نوازی کی، شاہی مہمان بنایا، مفت اناج دیا، آپ بڑے محسن ہیں۔ اب ہماری یہ درخواست بھی قبول کر لے کہ بنیامین کو ہمارے ساتھ ہی جانے دیں۔ اور اس کے بدلے میں ہم میں سے کوئی ایک آدمی روک لے۔ اس کے جواب میں یوسف علیہ السلام نے فرمایا قال معاذ اللہ، اللہ تعالیٰ کی پناہ، یعنی میں اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں اس بات سے، ان نأخذ الا من وجدنا متاعنا عنده، کہ ہم اس شخص کے علاوہ دوسرے کو روک لیں جس کے پاس ہم نے اپنا سامان پایا ہے۔ ہم تو اپنے ملزم ہی کو روکیں گے، اس کے بدلے میں کسی بے گناہ کو سزا نہیں دے سکتے، کیونکہ ملت ابراہیمی کا اصول یہی ہے، اللہ تزر وازرۃ وزر اخری، کہ جو کرے وہ برے، ایک کا بوجھ دوسرے پہ نہیں ڈالا جاتا۔ اگر ہم بے قصور کو پکڑ لیں گے اِنَّا اِذًا لَظَالِمُونَ، تو ہم زیادتی کرنے والوں میں ہو جائیں گے، لہذا ہمارے لیے یہ ممکن نہیں کہ ملزم کو چھوڑ کے ایک بے گناہ کو غلام بنا لیں۔ تو اس جواب پہ سارے بھائی جو ہے لاجواب ہو گئے، خاموش ہو گئے۔ اس واقعے کا ایک دوسرا پہلو یہ ہے کہ 40 سال کے اس طویل عرصے میں یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ یعقوب علیہ السلام کی حالت کو کبھی بھی پیش نظر نہیں رکھا۔ تو یہ جو آیات کل ہم نے تلاوت کی تھی، ترجمہ جن کا پڑھا تھا، اس کی تفسیر تھی جو آپ کے سامنے بیان کر دی۔ اب آج جن آیات کی تفسیر ہم نے پڑھنی ہے اس کی تلاوت کرتے ہیں اور پھر آپ کے سامنے اس کی تفسیر بیان کریں گے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلما استيئسوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين۔
واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم وتولى عنهم وقال يا أسفا على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم صدق الله العظيم. جی فلما استيئسوا منه خلصوا نجيا فلما پھر جب استيئسوا مایوس ہو گئے وہ منہ اس سے خلصوا اکیلے ہو گئے وہ نجیہ مشورہ کرنے کو. کیا ترجمہ؟ پھر جب وہ اس سے نا امید ہو گئے تو تنہائی میں مشورہ کرنے لگے. تنہائی میں وہ کیا کرنے لگے؟ مشورہ کرنے لگے. قال کبیرہم ان کے بڑے بھائی نے کہا علم تعلموا کیا تم نہیں جانتے ان اباکم کہ تمہارا باپ یعنی تمہارے باپ نے قد اخذ علیکم تحقیق لے چکا ہے تم سے موثقا پختہ عہد من اللہ اللہ تعالیٰ سے یعنی تم سے اللہ تعالیٰ کا عہد لے رکھا ہے. ٹھیک ہے. ومن قبل اور اس سے پہلے ما وہ جو فرت تم نے کوتاہی کی ہے فی یوسف یوسف کے معاملے میں. فلن ابرح الارض تو ہرگز نہیں ٹلوں گا میں. فلن ابرح الارض تو ہرگز نہیں ٹلوں گا میں الارض اس علاقے سے حتی یہاں تک کہ یأذن لی اجازت دے مجھے ابھی میرا باپ او یا یحکم فیصلہ کر دے اللہ تعالیٰ میرے لیے یعنی اللہ تعالیٰ میرے متعلق کوئی فیصلہ کر دے. وہ خیر الحاکمین اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والوں میں سے ہے. ارجعوا الی ابیکم ارجعوا تم لوٹ جاؤ اپنے باپ کی طرف. فقولو اور کہو تم یا ابانا اے ہمارے باپ ان ابنک سرق بے شک آپ کے بیٹے نے چوری کی ہے. وما شہدنا اور ہم نے گواہی نہیں دی الا مگر اس کی بما علمنا جو ہم نے جان لیا. وما کننا اور ہم نہ تھے للغیب غیب کی باتوں کے بارے میں حافظین نگہبان یعنی ہم غیب کی باتوں کی نگہبان نہ تھے. واسأل القریۃ اور آپ سوال کیجئے بستی سے یعنی بستی والوں سے التی کننا فیہا کہ ہم تھے اس میں جس بستی میں ہم تھے ان سے آپ پوچھئے. والعیر اور اس قافلے سے پوچھے التی اقبلنا وہ جو ہم آئے ہیں فیہا جس میں. وَإِنَّا لَصَادِقُونَ اور بے شک ہم سچ بولنے والے ہیں. یعنی آپ اس بستی سے بھی پوچھ لیجئے جہاں ہم تھے اور اس قافلے سے بھی جس میں ہم آئے ہیں بے شک ہم سچے ہیں. قال اس نے کہا بل سولت بلکہ گڑھ لیا ہے لکم تمہارے لیے انفسکم تمہارے دلوں نے امر ایک بات کو. فصبر جمیل تو صبر بہترین ہے. عسى اللہ امید ہے اللہ تعالیٰ سے یأتینی یہ کہ وہ لے آئے میرے پاس بہم انہیں جمیعا اکٹھا کر کے. انہو بے شک وہ هو العلیم خوب جاننے والا ہے وہی الحکیم اور حکمت والا ہے. وہ خوب جاننے والا ہے اور خوب حکمت والا ہے. تو پہلے ان آیات کی تفسیر آپ کے سامنے بیان کر دیتے ہیں اور پھر آگے اگر وقت باقی بچا پھر آگے انشاءاللہ ترجمہ پڑھ لیں گے. ٹھیک ہے. تو ان آیات میں وہ جو واقعہ بیان کیا گیا اس کا اگلا حصہ بیان کیا جا رہا ہے کہ جب یوسف علیہ السلام کے بھائی اس سے مایوس ہو گئے
منہ کی ضمیر اگر یوسف علیہ السلام کی طرف منسوب کی جائے تو مطلب ہوگا کہ بھائی یوسف علیہ السلام کی طرف سے مایوس ہو گئے کہ وہ ہماری بات نہیں مانتے، اور اگر منہ کی ضمیر بنیامین کی طرف ہو تو یہ بھی درست ہے کہ بھائی بنیامین کو ہمراہ لے جانے سے مایوس ہو گئے، تو پھر انہوں نے کیا کیا؟ خلصو، الگ ہوئے، یعنی تنہائی میں چلے گئے نجی یا مشورہ کرنے کے لیے۔ جب یوسف علیہ السلام کے سامنے ان کی دال نہ گلی تو باہمی مشاورت کے لیے تنہائی میں جمع ہو گئے تاکہ آئندہ کے لیے کوئی لائحہ عمل پروگرام تیار کر سکے۔ تو اس مشاورت میں قال کبیرہم، ان سے بڑے نے کہا، یعنی عمر کے اعتبار سے بڑے نے، الم تعلموا، کیا تمہیں معلوم نہیں ہے، ان اباکم قد اخذ علیکم موثقا من اللہ، کہ تمہارے باپ نے تم سے اللہ کا پختہ عہد لیا تھا اور تم نے قسم اٹھا کر وعدہ کیا تھا کہ تم بنیامین کو ضرور واپس لاؤ گے، الا یہ کہ تم مغلوب ہو جاؤ یا ہلاک ہی ہو جاؤ۔ ایک تو تم باپ سے کیے گئے اس عہد میں جھوٹے پڑ رہے ہو، اور دوسرا اس بات کی بھی قصوروار ہو، وَمِن قَبْلُ مَا فَرَّطْتُمْ فِي یوسف، جو اس سے پہلے تم نے یوسف علیہ السلام کے بارے میں کوتاہی کی، وہ گناہ بھی تمہارے سر پر ہے کہ تم نے یوسف علیہ السلام کو گم کر دیا۔ اب ان دو وجوہات کی بنیاد پر میرے لیے واپس کنعان جانا ممکن نہیں ہے، میں باپ کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ تو اس نے فیصلہ کیا، فلن ابرح الارض حتی یأذن لی ابی او یحکم اللہ لی، کہ میں اس سرزمین سے، اس جگہ سے نہیں ٹلوں گا، یعنی میں یہی مصر میں ہی قیام کروں گا، حتی یأذن لی ابی، یہاں تک کہ میرا باپ اس بات کی اجازت دے کہ میں واپس آ جاؤں، او یحکم اللہ لی، یا اللہ تعالیٰ میرے بارے میں کوئی فیصلہ کر دے۔ مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ ایسے اسباب پیدا کر دے کہ میں بھائی کو رہا کرا سکوں، تو پھر بھی واپس چلا جاؤں گا، اور اگر کوئی صورت بھی نہ ہو تو اللہ تعالیٰ میری موت کا فیصلہ ہی کر دے تاکہ یہ معاملہ میرے سرے سے ویسے ہی ختم ہو جائے۔ ان دو صورتوں کے علاوہ میں واپس کنعان نہیں جاؤں گا، اور کوئی بھی فیصلہ کرنا اللہ تعالیٰ کا کام ہے، کیونکہ وہ هو خیر الحاکمین، سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا وہی ہے۔ تو بڑے بھائی نے اپنے متعلق تو یہ فیصلہ کیا، اور دوسرے بھائیوں کا مشورہ دیا، ارجعوا الی ابیکم، کہ تم اپنے باپ کے پاس چلے جاؤ واپس، وقولوا، اور ان سے کہو، یا ابانا ان ابنک سرق، کہ ہمارے باپ تیرے بیٹے نے چوری کی ہے، جس بیٹے سے تو بڑا پیار کرتا تھا، ہمارے ساتھ بھیجنے کے لیے تیار نہ تھا، اس نے چوری کا ارتکاب کیا ہے۔ شاہی پیالہ اس کے مال سے برآمد ہوا، تو شاہی مصر نے اسے روک دیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور مفسر قرآن حضرت ضحاک رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی روایت میں اس آیت کو اس طرح بھی پڑھا گیا ہے، ان ابنک سرق، ان ابنک سرق ہم پڑھتے ہیں، دوسری روایت جو ہے ان ابنک سرق، کہ تیرے بیٹے پہ چوری کا الزام لگایا ہے، تیرے بیٹے پہ کیا کیا؟ چوری کا الزام لگایا ہے، اگرچہ حقیقت کچھ مختلف ہے۔ مطلب یہ کہ اس قرات کے مطابق بنیامین پر چوری کا صرف الزام ہے، کیونکہ ظاہری طور پر گمشدہ پیمانہ اس کے سامات سے برآمد ہوا ہے، لیکن اس کا چور ہونا ضروری نہیں ہے۔ وما شہدنا الا بما علمنا، اور ہم تو صرف اسی بات کی گواہی دیتے ہیں جو ہمارے علم میں ہے۔ وما كنا للغیب حافظین، اور ہم تو غیب کی حفاظت کرنے والے نہیں ہیں، کیونکہ انما الغیب للہ، غیب تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہی خاص ہے، اور اصل حقیقت کو وہی جانتا ہے، ہم تو غیب نہیں جانتے۔ اگر ہمیں غیب کا علم ہوتا تو ہم اس بھائی کو ساتھ ہی نہ لے جاتے، ہمیں کیا علم تھا کہ اس کے سامان سے شاہی پیالہ برآمد ہوگا؟ اگر ہمارے بس میں ہوتا تو ہم چور کو غلام بنانے کے قانون کا ذکر ہی نہ کرتے، اور نہ ہمارے بھائی کو روک لیا جاتا، لیکن ہم اپنی کہی ہوئی بات کی ضد میں آ گئے اور بھائی کو پکڑا بیٹھے۔
بہرحال غیب کا علم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے، ہم تو اسی بات کی گواہی دیتے ہیں جو کچھ ہم نے دیکھا۔ پھر ثبوت کے طور پہ بھائیوں کو باپ کے سامنے یہ پیشکش کرنے کو بھی کہا کہ باپ کے سامنے یہ پیشکش بھی پیش کر دیجئے، وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا، آپ ان بستی والوں سے بھی پوچھیں جس میں ہم ٹھہرے تھے، یعنی اہل مصر سے ہماری اس بات کی گواہی بھی لے لیں کہ ہم کوئی جھوٹ تو نہیں کہہ رہے، کوئی معتبر آدمی بیچ کے آپ دریافت کر سکتے ہیں کہ وہاں چوری کا یہ واقعہ پیش آیا ہے یا نہیں، اور کیا بنیامین کو شاہ مصر نے واقعی روک لیا ہے یا نہیں۔ آپ خود تو معذور ہے، مصر کا سفر اختیار نہیں کر سکتے، اگر کسی دوسرے آدمی کو بھی تصدیق کے لیے نہ بھیجنا چاہے تو دوسری صورت یہ وَالْعِيرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا، ان قافلے والوں سے بھی پوچھ لے جن کے ساتھ ہم واپس آئے ہیں۔ ظاہر ہے کہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جس قافلے کے ساتھ مصر کا سفر کیا تھا وہ قافلے والے بھی تو واپس آ گئے ہیں، اور وہ لوگ کنعان کے قرب و جوار کے رہنے والے ہیں، آپ ان سے ہماری بات کی تصدیق کر سکتے ہیں، اور یقین جانی وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، کہ ہم بالکل سچے ہیں، ہم نے جو کچھ آپ کے سامنے بیان کیا اس میں 100% سچے ہیں۔ ظاہر ہے کہ بڑے بھائی کی ہدایت کے مطابق باقی بھائیوں نے یہ سارا قصہ من عن باپ کو سنا دیا، اگرچہ ظاہری طور پہ وہ سچ کہہ رہے تھے لیکن حقیقت کچھ اور تھی۔ ادھر یعقوب علیہ السلام کو بھی اپنے بیٹے کے چور ہونے کا یقین نہیں آ رہا تھا، چنانچہ قال، آپ نے فرمایا، بل سولت لکم انفسکم امرا، بلکہ یہ تمہارے دل نے ایک بات بنائی ہے، آپ کا اپنے بیٹوں پہ اعتبار اٹھ چکا تھا۔ اس سے پہلے جب آپ کے بیٹے یوسف علیہ السلام کو لے کر گئے، واپس آ کے یہ کہانی سنائی تھی کہ اسے بیڑیا کھا گیا ہے، تو اس وقت بھی یعقوب علیہ السلام نے یہی جملہ استعمال کیا تھا، یہ حقیقت نہیں بلکہ تمہارے اذہان نے، تمہارے ذہنوں نے یہ کہانی گڑھی ہے، میں تمہاری بات پہ یقین نہیں کر سکتا، کیونکہ عربی کا مقولہ ہے الکذوب لا یصدق، کہ جھوٹے کی تصدیق نہیں کی جاتی۔ جھوٹا آدمی اگر کسی وقت سچ بھی بولے تو اس پہ یقین مشکل سے ہی آتا ہے، اسی لیے محدثین ایسے آدمی کی روایت پہ اعتماد اور یقین نہیں کرتے جس نے زندگی میں کسی ایک موقع پہ بھی جھوٹ بولا ہو، اس کے بعد اگرچہ وہ 1000 دفعہ سچ بولے تو بھی وہ ایک دفعہ جھوٹ بولنے کی وجہ سے ناقابل اعتبار سمجھا جاتا ہے۔ تو یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ تمہاری بات پہ یقین تو نہیں آتا لیکن میں تمہیں سزا بھی نہیں دے سکتا، لہذا اب اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے، فصبر جمیل، کہ میں صبر جمیل کو ہی اختیار کروں۔ صبر جمیل وہ صبر ہوتا ہے جس میں جزا فضا نہ کی جائے اور نہ مخلوق کے سامنے کوئی شکوہ کیا جائے۔ تو یعقوب علیہ السلام نے بیٹوں کا واقعہ سننے کے بعد صبر کا دامن تھام لیا۔ مفسرین نے اس مقام پہ ایک اہم نکتہ پیش کیا ہے، یوسف علیہ السلام کو اپنے باپ سے بچھڑے 40 سال کا عرصہ گزر گیا، اور اس دوران میں یعقوب علیہ السلام کو بڑی جسمانی اور ذہنی تکلیف پہنچی، لیکن اسی عرصے میں یوسف علیہ السلام نے کبھی باپ کی طرف رغبت نہیں کی، اگرچہ باپ کو تو آپ کے متعلق علم نہیں تھا لیکن آپ کو تو باپ کے وطن اور آپ کی تکالیف کا احساس تھا، لیکن آپ نے کبھی باپ کو اپنے متعلق اطلاع نہ دی۔ بھائیوں نے آپ کے ساتھ بڑی زیادتی کی، پھر بے گناہی کی حالت میں آپ کو قید و بند کی صعوبتیں بھی برداشت کرنا پڑی، لیکن آپ نے کبھی بھی باپ کے سامنے حرف شکایت پیش نہ کیا۔ کسی آتے جاتے کے ہاتھ پیغام بھیج سکتے، کم از کم باپ کو یہی اطلاع دیتے کہ میں زندہ سلامت ہوں، تاکہ آپ کے غم میں کچھ کمی آتی۔ اس کے بعد آپ منصب شاہی پہ فائز ہو گئے تو باپ کو مطلع کرنا آپ کے لیے نہایت آسان تھا، پھر بھائیوں سے ملاقات بھی ہو گئی، مگر آپ نے آپ کو ظاہر نہیں کیا اور نہ باپ کی تسلی کے لیے کوئی پیغام دینا مناسب سمجھا۔ آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اس ضمن میں امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں
کہ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے یوسف علیہ السلام کو منع کر دیا تھا کہ وہ اپنے آپ کو ظاہر نہ کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو ایک خاص وقت تک باپ اور بیٹے دونوں کی آزمائش مطلوب تھی۔ ادھر اللہ تعالیٰ نے یعقوب علیہ السلام کو بھی بذریعہ وحی آگاہ کر سکتا تھا کہ تمہارا بیٹا زندہ ہے، فلاں مقام پہ اس حالت میں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے نہیں بتایا کیونکہ یہ آپ کی آزمائش تھی۔ اس قسم کی آزمائش آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی آئی تھی، جب ام المؤمنین اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پہ منافقین نے الزام تراشی کی تو آپ سخت پریشان ہو گئے۔ مہینہ بھر وحی کا سلسلہ منقطع رہا، حتیٰ کہ آپ ممبر پہ تشریف لائے، لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا اشیرو الیہ، مجھے اس معاملے میں مشورہ دو کہ میں کیا کروں۔ لوگ میری اہلیہ پہ تہمت لگاتے ہیں مگر مجھے تو کوئی بات نظر نہیں آتی۔ پھر مقررہ وقت گزرنے پہ اللہ تعالیٰ نے ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ کی برات کا اعلان فرمایا تو آپ کو تسلی ہوئی۔ تو امام صاحب فرماتے ہیں کہ اس قسم کی ابتلا میں ڈال کے اللہ تعالیٰ اپنے برگزیدہ بندوں کی درجات بلند کرنا چاہتا ہے، لہذا انہیں ایسی آزمائش میں ڈالتا ہے۔ تو یعقوب علیہ السلام کو بیٹوں کی بات پہ یقین تو نہ آیا، لیکن آپ نے صبر کو اختیار کیا اور ساتھ امید کا دامن پکڑتے ہوئے فرمایا عسى اللہ ان یأتینی بہم جمیعا، شاید کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو میرے پاس لے آئے۔ یوسف علیہ السلام بچپن میں بچھڑ گئے، بڑا بیٹا مصر کے پہلے سفر میں ایک بیٹا جو ہے وہی رہ گیا، بنیامین دوسرے سفر میں رہ گیا۔ تو آپ کو قرائن سے کچھ معلوم ہو رہا تھا کہ شاید بچھڑنے والے سارے کے سارے ایک ہی بار مل جائیں۔ ادھر یوسف علیہ السلام کا بچپن کا خواب بھی پیش نظر تھا، تو دل گواہی دیتا تھا کہ وہ زندہ سلامت کہیں نہ کہیں موجود ہے اور ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو اکٹھا کر کے مجھے ملا دے۔ تو بہرحال یعقوب علیہ السلام نے بیٹوں کا واقعہ سن کر صبر کیا اور اللہ تعالیٰ کی رضا پہ راضی رہے، حتیٰ کہ یوسف علیہ السلام کی گمشدگی کے موقع پر انہوں نے کنعان کے قریب 5-10 میل کے حلقے میں بھی آپ کی تلاش کے لیے کوئی کوشش نہ کی، بلکہ وہاں بھی صبر ہی کیا۔ آپ نے بالآخر یہی فرمایا انہو هو العلیم الحکیم، بے شک اللہ تعالیٰ علیم ہے جو ہر چیز کو جانتا ہے اور وہ حکیم بھی ہے کہ ہر واقعہ اس کی حکمت پہ مبنی ہے، اس کی حکمت کو وہی جانتا ہے، کسی مخلوق کو علم نہیں ہوتا، لہذا جو بھی معاملات پیش آ رہے ہیں وہ حکمت سے خالی نہیں ہے، اور تمام تکالیف کو برداشت کرنے کے لیے صبر جو ہے وہ بہترین ذریعہ ہے۔ الحمدللہ آج ہم نے آیت نمبر 83 تک تلاوت کی سعادت بھی حاصل کی، ترجمہ بھی پڑھ لیا، تفسیر بھی آپ کے سامنے بیان کر دی ہے۔ انشاءاللہ کل اللہ تعالیٰ نے موقع دیا آیت نمبر 84 سے پھر آگے بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اپنی بارگاہ میں قبول بھی فرمائے اور قرآن مجید کے احکامات پہ عمل کرنا، قرآن مجید کو سمجھنا سمجھانا پڑھنا پڑھانا ہمارے لیے آسان بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔